दिलदार पाकिस्तान की हालत हाजरा की पॉडकास्ट में शहजादी का प्यार भरा आदाब। 3 अप्रैल 2022 इतवार का दिन वो था तहरीके अदम इत्तफाक का ड्रॉप सीन का दिन। इतवार की सुबह हुई तो यूं लगा कि पाकिस्तान की तारीख में ब्लैक संडे आने वाला है। बेशक उस खुदा पर पूरा भरोसा था कि सच्चाई हमेशा जीतती है। फिर वो लम्हा आया जब इतने दिनों की दुआओं के बाद एक अच्छी खबर मिली, जैसे बहुत बड़ा बोझ कंधों से उतर गया। इसी दौरान मैंने अपने आप को सवाल पूछा कि ना तो मेरा मुस्तकबिल पाकिस्तान में है, ना मैं पाकिस्तान में रहती हूँ, ना कोई मेरी फैमिली रह गई पाकिस्तान में, तो मुझे इतना गहरा सदमा क्यों है इस सब कुछ होने पे। मालूम नहीं क्यों जवाब नहीं मिला। उस इमोशनल ड्रेन का जवाब नहीं मिला जो इस पूरे वक्त में मेरे ऊपर एक काला बादल बनकर छाया हुआ था। और वो जो रिलीफ मिली वो बिल्कुल शायद 10 मिनट से ज्यादा लास्ट नहीं की। अगली खबर आ गई कि हमारी अदलिया ने वो डॉक्यूमेंट देखने से परहेज किया। हमारी अदलिया ने हुकूमत को कह दिया कि हम पार्लियामेंट के कामों में दखल नहीं देते, सो उनको वापस कर दिया। लेकिन ये क्या हुआ, एकदम से हमारी अदलिया हरकत में आ गई। संडे को किचन बेंच पर सबको एकदम से बिठाने का इरादा कर लिया। बड़ी जल्दी बेंच बन गया। बहुत खुशी की बात है कि इतनी जल्दी ये सब कुछ हो गया। लेकिन साल से मरियम जो है वो बाप की तीमारदारी कर रही है उस बेल पर जो उसको बीमार बाप की तीमारदारी के लिए मिली थी। अगर यहाँ पर लिस्ट गिनवाऊं उन लोगों की जो इस वक्त बेल पर घूम रहे हैं और पार्लियामेंट में बैठते हैं, ये सिर्फ पाकिस्तान में हो सकता है। शर्म आती है कहते हुए, लेकिन लगता कुछ सच ही है। अकेला इंसान इन सब के सामने बिल्कुल हैंडफुल साथियों के साथ। हमारे लोग किस दिन जागेंगे। अभी खुदा का शुक्र है कि इमरान खान की मेहनत से कौम थोड़ी सी जागी है। हम लोग वक्त पर साथ देना, किसी को सराहना, किसी के अच्छे काम को सराहना कब सीखेंगे। खुदा न खास्ता पुरानी आदतें, वो आदतें जिनके तहत हम लोगों को बहुत देर से उनका अजाज देते हैं उनको। हकीकत में तो पाकिस्तानी कौम ने बहुत सारा कर्ज देना है इस अकेले शख्स का। मेरी नज़र में उसकी पहली शादी फेल क्यों हुई? फेल हुई नहीं, ऐसी ही कैरेक्टराइजेशन जो कि बहुत से लोग अपनी तालीम की कमी की वजह से शायद समझते नहीं हैं कि वो उन प्रोपेगेंडास के ऊपर बिक जाते हैं और बातें करना शुरू कर देते हैं। अगर याद करें तो क्या क्या किया उन लोगों के साथ कि उनको पता चला कि वाकई वो जमाइमा जो है पाकिस्तान में उसका रहना मुश्किल हो गया। और उस दौरान में किसी ने ये भी नहीं सोचा कि वो तो जो बच्चे हैं उनका क्या कसूर था। काफ़ी उधार बचता है उस इंसान का। वो बीच वाली औरत जो है वो इमरान खान की गलती थी। आखिर इंसान है, लेकिन खुदा का शुक्र है कि खुदा ने उसको बचा लिया। अब दोबारा कैरेक्टराइजेशन, मलिशियस कैरेक्टराइजेशन शुरू होगी। शायद ही किसी और के ऊपर इस किस्म की तनकीदें, जाती हमले शायद ही किसी के ऊपर हुए होंगे। लेकिन इतना पागल शख्स है कि उसको इतना प्यार है इस मुल्क से कि वो अपनी फैमिली को छोड़ के, अपने बच्चों को छोड़ के इस कौम के लिए दिन रात फिक्र में है कि इनकी इज्जत कैसे बढ़ानी है। यहाँ पर इल्लामा इकबाल का एक शेर याद आता है जो कि आप सब लोग जानते हैं। पहले खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। ये कोई आसान काम नहीं है। ना कहते हुए भी ये कहना पड़ता है कि इस वक्त पाकिस्तानी मीडिया बेहद स्ट्रीम पर जा रहा है। इतवार के फैसले के बाद आप खुद जांचिए कि ये बहस क्या हो रही है, कि ये सब कैसे हो गया। अभी तक बहुत से लोग शौक से बाहर नहीं आए। शौक वो उर्दू वाला शौक नहीं है, शौक इंग्लिश वाला है, यानी कि सदमा कह लीजिए, झटका कह लीजिए। ये सब क्या हो गया। बहुत से लोग और ख़ास तौर पे वो जो एंकर्स हैं वो कुछ नहीं नज़र आते। ये क्या वजह है? क्या वो भी एक्सपोज हो रहे हैं? अपने आप को एक्सपोज होता नहीं देख रहे जब वो बोलते हैं कुछ? समाज टीवी के ऊपर जो एंकर बैठी हैं उनको आज बहुत एतराज़ था कि प्राइम मिनिस्टर बहुत स्क्रीन टाइम ले रहे हैं, इंटरव्यूज दे रहे हैं, लोगों के साथ फ़ोन पर बात कर रहे हैं। ये वो एंकर हैं जो सवाल पूछती हैं और जवाब ध्यान से नहीं सुनती और फिर दोबारा वही सवाल करती है। या तो कुछ उनकी अपनी पर्सनैलिटी है या शायद कान में प्रोड्यूसर हैं। लफाफा सहाफ़ी का कल्चर शुरू किया था नवाज शरीफ ने, लेकिन उन लफाफाज में कभी प्रोड्यूसर्स का नाम नहीं आया जो कान में बोलते हैं। उनके बारे में कभी सोचिए। और फिर 4 तारीख इस प्रोग्राम में जो 2 मेहमान बिठाए हुए थे और एक मेहमान जो थे वो कुछ जाने पहचाने थे।
انہوں نے لاوا اگلنا شروع کر دیا اپنے آپ کو بہت بڑا انٹلیکچوئل صحافی بتانے کے لیے، لیکن وہ صاحب اکثر فیس بک پر بہت پراؤڈلی فوٹوز لگاتے ہیں، جب کبھی ملاقات ہوتی ہے اپنے آپ کو دوست کہتے ہیں۔ چند ایک اور بھی دوست ایسے دیکھے ہیں، جب ملاقات ہو جائے تو کچھ دن گلوٹ کرنے میں گزار دیتے ہیں، جب ملاقات کا وقت نہیں ملتا تو پھر فنکارنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو ایسے دوستوں سے تو خدا ہی بچائے۔ خدا کا شکر ہے کہ اس پروگرام پر میں نے زیادہ وقت ضائع نہیں کیا۔ چند منٹوں میں دیکھ کر بہت دل خراب ہوا کہ یہ وہ پاکستانی ہے جو محب وطن ہے، وہ پاکستانی ہے جو اپنے آپ کو محب وطن کہتے ہیں، لیکن سازش کو سازش ماننے پر تیار نہیں ہے۔ اس کے لیے ان کو کسی کو بھی جھوٹا کہنا پڑے۔ ان کو یہ بھی احساس نہیں ہے کہ غلامی رچ بس گئی ہے ان کے رگوں میں، ان کو فرق کا پتہ ہی نہیں چلتا، اور لگتا نہیں ہے کہ چلے گا کسی دن۔ سچ میں اس شخص کی بہت ہمت ہے کہ ابھی تک مسلسل ڈٹا ہوا ہے اپنے مقصد پر۔ یہ آسان کام نہیں ہے جب ہر کوئی آپ کے خلاف کھڑا ہو جائے کیونکہ اس کے اپنے مقصد خراب ہوتے ہیں۔ دن رات میڈیا پر، پیڈ میڈیا پر کیمپین چلتی رہے، چند لوگ صرف کام کی بات کریں، بیلنسڈ بات کریں۔ لگتا ہے کہ وہ جو انڈیپینڈنٹ صحافی ہیں یوٹیوب پر، وہ زیادہ بہتر خبریں دیتے ہیں، صرف فیکٹ بتاتے ہیں۔ آج عدالت کی پروسیڈنگ کیا ہوئی، ٹھیک ہے، آپ خود اپنا مائنڈ میک اپ کر لیں۔ نہ کہ وہ محترمہ وزیر اعظم بہت زیادہ وقت لے رہے ہیں اسکرینز پر، وہ چاہتی ہیں وہ اسکرین پر بیٹھی رہیں۔ کچھ انٹلیکچوئل موقع بموقع یہ کہتے رہے ہیں کہ عمران خان نے تیاری نہیں کی حکومت میں آنے کی۔ ایک حد تک on a very small percentage I can understand that، لیکن آپ اس حکومت کی تیاری کیسے کرو گے جس کی بیلنس شیٹس جو ہیں اسحاق ڈار نے تیار کی ہوں؟ جتنی مرضی تیاری کر لیں آپ، لیکن جب تک جلتی آگ میں آپ کڑاہی میں نہیں گریں گے تو آپ کو ہیٹ کا پتہ نہیں چلے گا۔ مزے کی بات یہ ہے کہ بہت سے لوگ ابھی بھی کہتے ہیں کہ عمران خان کے دائیں بائیں جو لوگ ہیں وہ اس کو غلط مشورے دیتے ہیں۔ دوسروں کی بات سننا، سن کر فیصلہ کرنا، سب سے اکٹھے مشاورت کر کے فیصلہ کرنا، یہی کچھ تو کر سکتے ہیں آپ۔ لیکن جب عمران خان نے کہا کہ یا تو مجھے سیاست میں آنا نہیں چاہیے تھا، یا مجھے ان کنڈیشنز پر حکومت ایکسیپٹ نہیں کرنی چاہیے تھی، یا مجھے آتے ہی اسمبلیاں توڑ دینی چاہیے تھی، یہ وہ سب باتیں ہیں جو ارد گرد کافی لوگ کہہ تو رہے تھے، لیکن جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو دائیں بائیں کے لوگ غلط مشورے دے رہے ہیں، اگر وہ غلط مشورے دے رہے تھے تو کون سے غلط مشورے دے رہے تھے؟ اور جب آرمی چیف نے کہا تھا اور کچھ ایسا ہی سوال تھا تو انہوں نے جواب دیا تھا کہ آپ عمران خان کو جانتے نہیں ہیں۔ اور وہی لوگ جو کہتے ہیں کہ ان کے دائیں بائیں جو لوگ ہیں ان کو مشورہ دیتے ہیں اور وہ کانوں کا کچا ہے، وہی لوگ ایک کسی اور پروگرام میں کہہ دیتے ہیں کہ عمران خان کی پرابلم ہے کہ وہ کسی کی بات نہیں سنتا۔ آئندہ سے آبزرو کیجئے جو لوگ یہ کہتے ہیں۔ پھر کہنے والے یہ بھی کہتے ہیں کہ عمران خان کو گریس کے ساتھ ریزائن کر دینا چاہیے، یعنی کہ عمران خان کے مقابلے میں سارے گریسفل لوگ ہیں اور آپ خوش ہوں گے کہ وہی گریسفل پیپل واپس آ جائیں، ٹھیک ہے۔ سب سے خوبصورت بات یہ ہے کہ یہ سب کچھ خدا کی مرضی سے ہو رہا ہے۔ اگر کچھ غلطیاں عمران خان سے نہ ہوئیں جس کا ذکر انہوں نے خود کیا، وہ سب کچھ ہونا تھا، ورنہ یہ سب لوگ کیسے عیاں ہوتے، کیسے ایکسپوز ہوتے۔ اگر آپ کو یقین نہیں آیا تو آگے آگے دیکھتے جائیے اور کون کون ایکسپوز ہوگا اور ہو رہا ہے اس وقت۔ چینلز کو، تبصروں کو بے شک 2 منٹ کے لیے دیکھیے، 5 منٹ کے لیے دیکھیے، پورا وقت بے شک بالکل ضائع نہ کیجیے، لیکن دیکھ لیجیے کون سا اینکر کیسی بات کر رہا ہے۔ اپنی بات سے ایکسپوز ہوگا وہ خود کہ وہ اس کے پے رول پر ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ٹی وی پر بیٹھی کچھ پڑھی لکھی خاتون بوکھلاہٹ میں ان پڑھوں والے سوال پوچھ رہی ہیں۔ جو صحافی خواتین امریکن کے ساتھ میٹنگ میں بیٹھیں، ان لوگوں نے آپس میں متحد ہو کر بہت اچھے طریقے سے بیان دیا کہ امریکی پاکستان میں عورتوں کا جرنلزم میں رول ڈسکس کرنے آئے تھے ان کے پاس۔ اتنی اچھی ٹائمنگ پہ وہ ڈسکس کرنے آئے تھے، ان کو کتنا فکر رہتا ہے پاکستان کی عورتوں کا۔ امریکہ کو ہر ملک کا فکر رہتا ہے بیچاروں کو، اور ہر ملک کی عورتوں کا فکر رہتا ہے۔ اپنی عورتوں کو ابھی تک بھی اس ترازو میں ڈالا ہوا ہے جس کا پلڑا ابھی تک بھی برابر نہیں ہوا۔ ایک اور مزے کی بات ہے کہ اس وقت سے یعنی کہ اتوار سے اب تک ٹی وی چینلز پر کانسٹیٹیوشن کے بارے میں بات ہو رہی ہے، اور کچھ ایسے لوگ بھی بات کر رہے ہیں جن کو پورا
لگتا نہیں ہے کہ پتہ ہے۔ ایک اندازے کے مطابق مجھے یوں لگتا ہے کہ پارلیمنٹ کے بہت سے لوگوں نے بھی کانسٹیٹیوشن نہیں پڑھا ہوگا۔ سب سے خوبصورت منظر تھا اتوار کے اس خاص ترک کے پتے کا۔ شہباز شریف بہت غصے میں باہر جا رہے تھے۔ رپورٹرز ان کے پیچھے پڑے ہوئے تھے بیان دینے کے لیے۔ بیچارے شہباز شریف، وہ لازمی اپنی قسمت پر حیران ہوئے ہوں گے۔ بڑے بھائی نے ہمیشہ چھوٹے بھائی کو انڈر دا تھم رکھا۔ کوئی چانسز نہیں تھے ان کے اس نامینیشن کے اگر بھائی صاحب بگوڑے نہ ہوتے اور تاحیات نہ اہل نہ ہوتے۔ اب کیونکہ بڑے بھیا پوزیشن میں نہیں تھے، لہذا شہباز شریف کا تھوڑی دیر کے لیے ستارہ چمک گیا۔ زرداری نے ان کو وزیر اعظم کہنا شروع کیا۔ یہ پتہ چلا ہے بالکل ویسے ہی جیسے کہ ہماری ماشاءاللہ اکثر لوگوں میں ان کا جب کبھی کوئی بیٹا بیٹی میڈیسن میں داخلہ لیتے ہیں تو پہلا سال ہی جو میڈیسن کا ہوتا ہے، ماں باپ ان کو ڈاکٹر صاحب کہنا شروع کر دیتے ہیں۔ زرداری صاحب کی مجبوری تھی کہ اپنے لاڈلے کو انہوں نے وزارت کے لیے تیار کیا تھا، لیکن اس کی تعلیم کافی سلو جا رہی ہے، اور اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس وقت مریم کم سے کم پارلیمنٹ میں قدم نہیں رکھ سکتی۔ یہ وہ مریم ہے جو چچا کو وزیر اعلیٰ نہ دیکھنا نہیں چاہتی تھی۔ یہ وہی مریم ہے جو حمزہ کو بھی وزیر اعلیٰ دیکھنا نہیں چاہتی تھی۔ یہ وہی مریم ہے جو لاہور سے تعزیہ لے کر حمزہ کے ساتھ بیٹھ کر کار میں 14 گھنٹے گجرانوالہ تک پہنچی، صرف اس لیے کہ اس کو عمران خان کے ساتھ بدلے کے انگارے جلا رہے تھے۔ بیچ میں تو ویسے شہباز شریف کو پتہ ہوگا کہ اتنے لوگوں کے ساتھ مینیج کرنا اتنا مشکل ہوگا ان کے لیے، اور کتنے دن چلے گا۔ اس اتوار کے ڈراپ سین سے پہلے سچی بات تو یہ ہے کہ پاکستان سے باہر رہنے والوں کی طرح اور ان کے ساتھ ساتھ یہ سارے دن بہت بوجھل دل سے گزارے ہیں، لیکن خدا کی قدرت سے اب وہ لوگ جو کہتے تھے عمران خان کو سیاست نہیں آتی، کیا کہہ رہے ہوں گے اس وقت، اس پورے وقت میں، چاہتے یا نہ چاہتے ہوئے پھر بھی اپڈیٹس مل رہی تھیں، کچھ جاننے والوں کی طرف سے یا کچھ یوٹیوب سے۔ لیکن یہ حقیقت تو بالکل عیاں تھی کہ بس بہت ہو گیا، اب ان چند خاندانوں کو اس ملک سے دفع ہو جانا چاہیے۔ ٹی وی چینلز کو سیاسی پروگرام کچھ کم کر دینے چاہیے، کچھ نہیں کافی حد تک کم کر دینے چاہیے۔ اگر وہ نہیں کم کریں گے تو لوگوں کو چاہیے کہ وہ دیکھ کر دھیان سے انہی پروگرامز کو دیکھیں جو ان کے خیال میں بونافائیڈ ہیں، کیونکہ وہ فیڈ کرتے ہیں ریٹنگ پر۔ بہت ہو گیا عوام کی برین واشنگ۔ سچی بات تو یہ ہے کہ اس وقت کے سیاسی حالات نے لوگوں کو یوکرین بھی بھلا دیا ہے۔ مہنگائی پر پھر شروع ہو جائے گا میڈیا، تھوڑی دیر انتظار کریں۔ ہر غیر ملکی پریس میں عمران خان کا نام نظر آتا ہے۔ 4 اپریل کی ہیڈ لائنز دیکھیے، BBC نیوز پرنٹ، انہوں نے مین صفحے کے اوپر بہت بڑی فوٹو دی ہے اور خبر دی ہے۔ ذرا خبر تھوڑی سی کر دیکھیے تو آپ کو آئیڈیا ہوگا کہ جو پاکستان میں جو خاص طور پہ اسپانسرڈ میڈیا ہے، جو کیمپین چلاتے ہیں، وہاں سے خبر اٹھاتے ہیں اس حساب سے۔ جب آپ ان سب میں خبریں دیکھتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یہ خبر کہاں سے آئی ہے اور کتنا غلط امیج جاتا ہے پاکستان کا۔ بہت انٹرسٹنگ بات ہے کہ نیو یارک ٹائم نے بالکل بڑی ہیڈ لائن نہیں دی، ایک کونے میں چھوٹی سی خبر دے دی۔ حیرانگی کی بات ہے نا؟ اور سعودی عرب ٹائم کوئی ذکر نہیں تھا۔ خیر، یہ تو صرف چند ایک اخباروں کی بات ہو گئی۔ یہ جو واٹس ایپ میں چل رہی ہیں چیزیں، بہت انٹرسٹنگ کلپ ملا، اس کے اوپر تھی عمران خان کی فوٹو اور کچھ ہندی میں لکھا ہوا تھا۔ جب اس کو کھولا تو زبردست مضحکہ خیز بات نظر آئی۔ وہ کلپ تھی، مودی جی کرسی پر بیٹھے ہوئے ہیں ایک سٹیج کے اوپر، اور کوئی اسکول یا یونی کے جو بچے تھے وہ آن لائن ان سے سوال پوچھ رہے تھے تعلیم کے بارے میں۔ بیچ میں عمران خان کا کوئی ذکر نہیں تھا۔ واقعی وہ ڈسپریٹ ہو گئے ہیں اپنے آپ کو اسپانسر کرنے کے لیے، پروموٹ کرنے کے لیے، کہ اب عمران خان کی فوٹو سے ان کی کیمپین چلے گی۔ سنا ہے کہ پھر الیکشن ہونے والے ہیں، شاید یہی وجہ ہو۔ مجھے صرف اس بات کی حیرانگی آتی ہے کہ انڈین چینلز اتنے obsessed ہیں کہ پاکستان میں کیا ہو رہا ہے، انڈیا میں کیا کچھ نہیں ہوا، لیکن پاکستانی چینلز تو کبھی بھی اتنے obsessed نہیں ہوئے انڈیا کے ساتھ۔ شاید اسی کو ہیٹ کیمپین کہتے ہیں، جو عام لوگوں کو متنفر کرے اپنے ہمسایوں سے۔ اگر نہیں کریں گے تو پھر پولیٹیشنز اپنا سودا کیسے بیچیں گے؟ لازمی یہ چینلز حکومت کے سپانسرڈ ہوں گے، بالکل ویسے ہی جیسے کچھ پاکستان کے چینلز اپوزیشن کے سپانسرڈ ہیں۔ پاکستان میں چند جاننے والے ہیں میرے، ایک سے بات ہوئی غالباً ہفتے کو، تو سچ میں لاہور کے لوگ واقعی بہت زندہ دل ہیں، سیاست پر زیادہ بات کرنا پسند نہیں کرتے، ان کے لیے زندگی معمول پر چل رہی ہے۔
امریکہ ہم پر حکومت کرتا ہے یا تھا یا چاہتا ہے ان کی بلا سے، کیونکہ یہ سلسلہ تو بہت سالوں سے چل رہا ہے، اور کبھی کبھی تو یوں لگتا ہے کہ کچھ پاکستانی اس دیوانی پجارن کی طرح ہیں جو بار بار سانپ سے اپنے آپ کو ڈسواتی ہے، کیونکہ وہ زہر اس کے خون میں ایک نشے کی طرح رچ بس گیا ہے، جس کے لیے وہ پھر اپنے آپ کو ڈسوانے کے لیے تیار نظر آتی ہے۔ ان محترمہ سے بات کرتے ہوئے دھیان رکھنا پڑتا ہے، کیونکہ سیاست پر بات نہیں کرنا چاہتی، کو بہت سے گلے ہیں اس حکومت سے۔ تو خود ہی انہوں نے بات شروع کی تو ڈیزل بیچ میں آ گیا اور چیری بلاسم آ گیا۔ چیری بلاسم پر تو وہ کھل پڑی، کہتی ہیں وہ تو بڑے خوبصورت پھول ہوتے ہیں۔ اب کیا کہا جا سکتا تھا اس کے جواب میں؟ اور ساتھ میں پھر کہنے لگیں بہت بری بات ہے ملک کے وزیر اعظم کو اس طرح نام نہیں کسی کے بگاڑنے چاہیے۔ میں نے ان کو یاد کروایا کہ ڈیزل تو خواجہ آصف کی ایجاد ہے۔ تھوڑی سی کسمسائی کہنے لگی پھر بھی بچے بھی دیکھتے ہیں پروگرام، ان کے اوپر کیا اثر پڑتا ہے؟ میں نے کہا کہ بچوں کے اوپر ڈراموں کا کیا اثر پڑتا ہے؟ آپ کا کیا حال ہے؟ سب ڈرامے بچوں کی نشو و نما کے لیے بہت اچھے ہیں۔ اور پھر ساتھ ہی انہوں نے بات کر دی عورتوں کے فیشن کی، آنچے اونچے کر کے گھومتی ہیں، یہ تو آدمیوں کو پہننے چاہیے۔ تو میں نے ان سے بولا کہ یہ تو بہت دیر کا فیشن ہے۔ کہنے لگیں کہ بہت بری بات ہے اس طرح کی فیشن کرتی ہیں عورتیں۔ میں نے ان سے کہا کہ میں فیشن کے اگینسٹ نہیں ہوں، لیکن اس کا بلیم فیشن انڈسٹری کو دیں، کیونکہ میری نظر میں فیشن انڈسٹری جو ہے اس نے دلہن کو بالی ووڈ کی دلہن بنا دیا ہے۔ اس کے اوپر پھر کسی اور دن بات کریں گے۔ بہرحال جب یہ چیری بلاسم کی اور ڈیزل کی بات ہوئی، پھر مجھے ان سے کہنا پڑا کہ آپ بالکل ٹھیک کہتی ہیں، واقعی میں یہ وزیر اعظم کو ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ پہلے والا وزیر اعظم واقعی بہت مہذب تھا، سچ میں کسی کا نام نہیں بگاڑتا تھا، صرف مودی جی کے ساتھ بزنس کرتا تھا اور اپنی آرمی کو برا کہتا تھا۔ تو کہنے لگی آج کل وہاں کا موسم کیسا ہے؟ لہٰذا اس سے پہلے صرف ایک بات کی انہوں نے کہ ان کو اب سمجھ آ رہی ہے پولیٹیشنز کی۔ یہ پولیٹیشنز ان عورتوں کی طرح ہیں جن کے پاس ایک دوسرے کے راز ہوتے ہیں اور پھر خود ہی ایک دوسرے سے کہہ رہی ہوتی ہیں تم نے یہ کہا، تم نے وہ کہا، تم نے یہ کیا، تم نے وہ کیا۔ ان کی اسٹیٹمنٹ کو میں آپ کے پاس چھوڑتی ہوں۔ خیر اچھی بات ہے کسی نے پٹیشن لانچ کی ہے change.org کے اوپر وزیر اعظم پاکستان کی فیور میں۔ معلوم نہیں ہے وہ کہاں تک مدد کرتی ہے، میں نے چیک نہیں کیا۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک سے زیادہ پٹیشن چل رہی ہوں وہاں پر۔ یہ مجھے تب تجربہ ہوا تھا جب ذیشان نے پٹیشن شروع کی تھی، جو کہ عرفان ہاشمی کے پروگرام میں آیا کرتے تھے، جو انہوں نے اس وقت UK میں چلائی تھی۔ اس پٹیشن میں صرف یہ نقص تھا کہ جب بات ہوتی تھی اس وی لاگ میں تو اس کا لنک نہیں دیا جاتا تھا۔ تو جب میں نے جا کر ڈھونڈنا شروع کیا تاکہ میں بھی سائن کر سکوں، تو تب مجھے پتا چلا کہ کوئی ایٹ لیسٹ 4 پٹیشنز، سیم پٹیشنز شروع کی گئی ہے وہاں پر، سیم مقصد کے لیے، سیم ہیڈنگ تھی، لیکن اس کا نقصان یہ ہوا کہ ووٹ بٹ گئے۔ تو کہنے کا مطلب صرف یہ ہے کہ اگر آپ کسی کو جانتے ہیں یا آپ کبھی شروع کرنا چاہتے ہیں تو اس کو پروموٹ صحیح طریقے سے کریں تاکہ سب ایک جگہ پر سگنیچر کریں تاکہ نمبر حاصل ہو سکیں جو کہ چاہیے ہوتے ہیں۔ ابھی پہلے آپ سے واٹس ایپ کے میسیجز کی بات کی تھی، تو میری ایک انڈین فرینڈ ہے، ان کی طرف سے 3 اٹیچمنٹس آئیں۔ تو وہ گوسوامی کی تھی جس کو مجھے کھولنے کی ضرورت نہیں تھی، I can't stand that person۔ دوسرا تھا خط، یعنی کہ سپوزٹلی وہ ڈاکومنٹ جس کے بارے میں ذکر ہوا تھا اسلام آباد کے جلسے میں، جو کہ انکشاف ہوا تھا فورن تھریٹ کا۔ پہلے تو میرا موڈ آف ہوا تو میں نے اس خط کو نہیں دیکھا، بعد میں تھوڑا سا موڈ بہتر ہوا تو میں نے کہا دیکھوں وہ خط میں لکھا کیا ہے۔ اس خط کے اوپر ایک مہر لگی ہوئی تھی اور سٹارٹ میں ہی پتہ چل گیا کہ وہ خط کون لکھوا سکتا ہے۔ اس کے اوپر ایڈریس کیا ہوا تھا ڈائریکٹلی پرائم منسٹر پاکستان کو پورے نام کے ساتھ۔ اس کے بعد بیچ میں باقاعدہ پرائم منسٹر کو انورٹڈ کامات میں سلیکٹڈ کہا گیا۔ آپ سب جانتے ہیں کہ یہ کون کہتا ہے، اور یہ بھی ہم سب جانتے ہیں کہ 2018 کے الیکشن میں اس نے فریاد کی تھی کہ ہمیں بچا لیجئے، ہمارے کچھ لوگ بہت بری طریقے سے ہار رہے ہیں، اور کیمپین کرنے کے لیے عمران خان کو الٹا سلیکٹڈ کہنا شروع کر دیا۔ اور اب تک ایک اور ویڈیو گھوم رہی ہے واٹس ایپ کے اوپر جو کہ کسی امریکن کی ہے۔ وہ آدمی دیکھنے میں یوں لگتا ہے کہ شاید اس کا تعلق کسی خاص گروپ سے ہے، شاید ریلیجس گروپ، ناٹ 100% شیور، لیکن اس نے جو یہ ساری بات چیت کی ہے بہت صاف کھل کر کی ہے کہ یہ جو اٹیمپٹ ہوئی ہے رجیم چینج کرنے کی،
بالکل حرف بحرف وہی کہی ہے اس نے. اب ہو سکتا ہے کہ وہ کلپ آگے بھی آئے، پھر اپوزیشن کہے کہ یہ تحریک انصاف نے خود چلوائی ہے. آپ کو پچھلی پوڈ کاسٹ میں بتایا تھا ایشین پریس میں جو خبر پڑی تھی، 3 ملکوں کی ایجنسیز جس میں امریکہ، انڈیا اور اسرائیل شامل ہیں، انہوں نے پروجیکٹ ایج ٹائگر کو گو ہیڈ دے دی ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کو اور ہمارے وزیر اعظم عمران خان کو اپنی حفظ و امان میں رکھے. بہت سی دعائیں ان کے ساتھ ہیں، ملک کے ساتھ تو ہیں، ان کے ساتھ خاص طور پر ہیں، اور جو لوگ نہیں بھی کر رہے ان کو بھی کرنی چاہیے. کیونکہ اس آرٹیکل کا جب ذکر میں نے 1-2 دوستوں سے کیا تو انہوں نے کہا کہ فیک نیوز ہوگی، لیکن اس خبر کو پڑھنے کے بعد کچھ زیادہ دن نہیں لگے کہ یہ جب کنسپریسی جو ہے سامنے آ گئی، منظر عام پر آ گئی. اب شاید ان کو تھوڑی تھوڑی سمجھ آ رہی ہو عمران خان کی اسٹریٹجی کی، نے اس مسئلے کو کیوں کھینچا تھا. کیونکہ اس کو پتا تھا ان کا حال ان چوروں جیسا ہے. خزانہ لوٹنے کے لیے اکٹھے تو ہو جاتے ہیں، لیکن جوں خزانے کے قریب پہنچنا شروع ہو جاتے ہیں تو ان کے دماغ میں اگلی اسکیم آنا شروع ہو جاتی ہے کہ کیسے دوسرے سے جان چھڑا کر خود زیادہ حصہ لیں. اور یہ سب کچھ اس لیے ہوتا ہے کہ جوں وہ قریب پہنچتے ہیں ان کا اضطراب بڑھتا جاتا ہے. افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج کل کے زمانے میں سچ بولنے والے کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے. چھوٹے پیمانے پر اگر آپ نے کسی آرگنائزیشن میں ایز این ایگزیکٹو ممبر کام کیا ہو تو آپ کو ان سیاستدانوں کا کلچر سمجھ آ جائے گا، بشرطے کہ آپ حق پر ہوں، آپ سچ بات کرتے ہوں اور نہ ڈر ہوں. یہی وجہ ہے کہ ملک کے حساب سے ایک ہی ایکشن کی ٹرمینالوجی چینج ہو جاتی ہے. اگر روس حملہ کرے کسی ملک پر تو وہ انویژن ہو جاتا ہے، اگر امریکہ حملہ کرے کسی ملک پر وہ لبریشن ہوتی ہے. آخر میں اتنا یاد رکھیے کہ ہمارے ملک کو اس وقت اور بھی دعاؤں کی ضرورت ہے، سلامتی کے لیے ملک کی، اور خاص طور پر وزیر اعظم کی اور ان سب اچھے لوگوں کی جو ایک دوسرے کے ساتھ اور ملک کے ساتھ مخلص ہیں. ہمارا ای میل ایڈریس ہے dildar pakistan@hotmail.com. Until next time, take care, God bless, Allah Hafiz.